अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आजकल मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। मियां साहब की वापसी में भी चंद दिन रह गए, लेकिन आज हमने एक और मंजर देखा पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से जुदा होने का फैसला सुनाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उनके साथ बैठे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ फ़ारूक हबीब साहब की। क्या ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है जिसमें अब फ़ारूक हबीब साहब भी इस लेवल प्लेइंग फील्ड को प्यारे हो गए हैं? इस सारे तनाजुर में एक चीज़ जो जिसे आप कह सकते हैं खुशाइंद है, वो ये है कि ये निगरान हुकूमत बहुत गैर जानिबदार है। कोई भी बंदा हो, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस किस्म की हो तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर उसको दिखाते हैं। फ़ारूक हबीब साहब इतने अरसे से रूपोश थे, लापता थे। उनके हवाले से पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। उनके वकील पूछ रहे थे, उनके अहले खाना वाले पूछ रहे थे कि फ़ारूक हबीब साहब कहाँ पे हैं। लेकिन अब पता चला है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ राब्ते में थे, लेकिन अपने ख़ानदान वालों के साथ राब्ते में नहीं थे। और अब आके उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि क्योंकि उनकी जमात जो है वो एक पुरतशद्दुद जमात बन चुकी थी, लिहाजा उन्होंने उसको छोड़ दिया है। ये उनका एक बाज़ाब्ता बाकायदा फ़ैसला है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हो गए। अच्छा, अब एक बात बार बार की जाती है, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया लेवल प्लेइंग फील्ड का, कहा यह जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन हालात का सामना है जिन हालात का सामना नून लीग को 2018 में था। लेकिन क्या ये फैक्चुअली दुरुस्त है? क्या नून लीग को 2018 में इन हालात का सामना था? क्या 2018 में नून लीग के जो रहनुमा हैं वो अचानक गायब हो जाते थे, फैमिली से बातचीत छोड़ देते थे, कहीं पे नज़र नहीं आते थे और फिर सरकारी टीवी पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक नज़र आ जाती थी जिसमें वो ऐलान करते थे कि हम नून लीग को छोड़ रहे हैं? उस दौर के अंदर कितने नून लीग के ऐसे रहनुमा थे जिनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट के अंदर या दीगर कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें दी गई थी, पटिशन्स दायर की गई थी, जो लापता थे? इस तरह के तो हालात नहीं थे उस दौर में। तो जो नून लीग के गिले शिकवे भी करते थे, जो उनकी सीनियर क़यादत भी थी, वो 2018 में जब इंतखाबात हुए वो तो हर किसी से राब्ते में थे। जी, ये 2018 को जब इंतखाबात हुए थे, ये उस रात का जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के 35-40 उन्होंने मैसेजेस भिजवाए थे। उन मैसेजेस में वो फॉर्म भिजवाए थे जनरल बाजवा को, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, और कुछ उन्होंने फिर उनसे गिले शिकवे किए कि हमें सही फॉर्म्स नहीं दिए जा रहे। तो आगे से उन्होंने कहा कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो 2018 में नून लीग को तो इन हालात का सामना नहीं था कि जहां पे उनके खिलाफ किसी किस्म के पर्चे हो रहे हों या उनके खिलाफ रियासती सतह के ऊपर इस किस्म का एक बयानिया हो कि इनको किसी सूरत में भी इंतखाबात लड़ने नहीं देना। तो ये फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है जो कहा जाता है और बड़ा कैजुअली कह दिया जाता है कि 2018 में नून लीग को जिन हालात का सामना था, अब जो है 2023 में पीटीआई को उन हालात का सामना है। हाँ, इसमें यह बहस ज़रूर हो सकती है कि इसमें पीटीआई का अपना क्या किरदार रहा, कहाँ पे उनसे गलतियां हुई, लेकिन नून लीग को कभी भी इन हालात का सामना नहीं था। नून लीग का कोई भी लीडर जिसे आप कहते हैं कानूनी सर्कल या वो जो लीगल सर्कल है उससे बाहर नहीं होता था। ये नहीं होता था कि वो गायब हो जाए। हाँ, कोई गिरफ्तार हो वो एक अलग बहस है, वो एक अलग चीज़ है। कोई गिरफ्तार होता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। यहाँ पे तो पीटीआई वाले जो हैं वो अचानक ऐसे दरवेश बनते हैं कि पता नहीं किन जंगलों की तरफ वो निकल जाते हैं और दोबारा वहाँ पे फिर उनको मौका मिलता है सोचने का और वो फिर आके बताते हैं। और सरकारी टीवी पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जाती है कि अब हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी किसने है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है जनाब निगरान हुकूमत में। एक तो निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो बड़ी बाकायदगी से, बड़ी जिम्मेदारी से तमाम इस तरह के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखा देते हैं अपने सरकारी टीवी पे। दीगर नून लीग के जलसे वगैरह भी वो दिखा देते हैं, तो तमाम जमातों को वो कवरेज दे रहे हैं सरकारी टीवी पे। लेकिन इसके अलावा जो दीगर हालात हैं, जिस किस्म के मौके लोगों को मैसर हैं अपनी सियासत के, रैलीज निकालने के, जलसे करने के, उसमें भी निगरान हुकूमत का बड़ा किरदार है। लेकिन निगरान हुकूमत वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं बना रही, उसकी तवज्जो दीगर मामलात की जानिब है। अब हमारे काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म, वो पहुंच गए हैं चीन और इस दफ़ा तो उनको दावत आई है।
ان کو دعوت نہیں آئی تھی تو وہ پیرس، لندن، سعودی عرب، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے تھے. اس دفعہ تو ان کو دعوت آئی ہے تو ان کا جانا بنتا ہے، وہ چین چلے گئے ہیں. لیکن نگرانوں کی جو ذمہ داری ہے الیکشنز کروانے کے حوالے سے، اس کے اوپر ان کی توجہ کم ہے، دیگر چیزوں کے اوپر توجہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں جو پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، انہوں نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ریفارمز متعارف کروائی ہیں، کوئی اصلاحات متعارف کروائی ہیں، جن کے اوپر، جن کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ کیوں ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، دیگر جو معاملات ہیں ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب، رانا لیاقت صاحب. رانا صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو جی. اچھا رانا صاحب، پہلے تو ذرا بریفلی ہمیں یہ بتا سکیں کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب بھر میں وہ ٹیچرز جو کلاس رومز میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اچانک ہمیں نظر آیا کہ وہ ہر دوسرے شہر میں احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ بریفلی اگر آپ بتا سکیں معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب، اصل میں ہوا یہ کہ جو نگران حکومت آئی ہے، انہوں نے کچھ ایسی اصلاحات کرنی شروع کر دی ہیں کہ جس سے ہر ملازم کو 60 سے 70% ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی رقم میں کمی واقع ہو جائے گی. مثلا انہوں نے 1 جون کو ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ جس کے مطابق لیو ان کیشمنٹ جو ہمیں ریٹائرمنٹ پر رننگ بیسک پر ملتی تھی وہ انہوں نے انیشل بیسک پہ کر دی. فرض کریں کسی ملازم کی آج 1 لاکھ روپیہ رننگ بیسک ہے تو اس کو اس حساب سے 1 سال کی لیو انکیشمنٹ 12 لاکھ ملنی تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انیشل پہ لے گئے ہیں، اور انیشل اگر اس کی 40,000 روپیہ ہے اسکیل کی تو وہ اس کو تقریباً 4,80,000 روپیہ ملے گا. اب یہ جو ڈفرنس ہے 60 اور 70% کا، یہ اس کی وجہ سے پورے پنجاب کا جو ملازم ہے اساتذہ سمیت، چونکہ اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ پریشان ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایک آس امید ہوتی تھی کہ ہمیں جو پیسہ ملے گا اس سے ہم اپنا گھر بنا لیں گے، یا اپنے کسی بچے کی شادی وغیرہ کر دیں گے، یا کسی بچے کا کاروبار سیٹ کر دیں گے، یا اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو چلو ہم اپنی مذہبی رسومات کے لیے عمرہ یا حج وغیرہ کرائیں گے. اس کے بعد یہاں نہیں رکا کام، انہوں نے اب ہماری جو سالانہ انکریمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی روکنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. اس کے بعد پینشن اور گریجویٹی کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ہزاروں تعلیمی ادارے، وزیر اعلیٰ پنجاب ایک جگہ پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے. اس میں یہ جو کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری تھی، جی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہو رہی ہے اس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے، صرف یہ تو ریفارمز ہیں اور ادارے ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. لیکن آپ لوگوں کی تنظیم کا یہ موقف ہے کہ اس سے تعلیم مہنگی ہو جائے گی اور فیسوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، یہی بات ہے؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جب برطانیہ سے لوگ بر صغیر میں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجارت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اس تجارت کو لیتے لیتے آج ہمارا سارا سسٹم جو ہے نا وہ ان کے انڈر چلا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ تعلیم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے کہ جن کا ان سے دور تک کا واسطہ نہیں، تو پھر وہ بتدریج جو ہے جب گورنمنٹ اپنی سرپرستی ختم کرتی جائے گی سٹیپ بائی سٹیپ، تو پھر وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈالیں گے. آج بچہ 20 روپے تعلیم دے کے پڑھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر اتنا ہی فعال ہے اور اتنا ہی کام کر سکتا ہے تو پنجاب میں 70 سے 80 لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے. یہ اس کو کیوں نہیں تعلیم دے دیتے؟ جو بچے 1,18,00,000 ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں یہ ان کو کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آبویسلی یہ نگران حکومت کے اوپر ہی تنقید ہو رہی ہے. پہلے تو کیا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ ایک نگران حکومت جو انتخابات کروانے آئی ہے وہ اس قسم کی اصلاحات کر رہی ہے؟ اور کیا ماضی میں کسی منتخب حکومت نے بھی اس حوالے سے آپ کی یونین سے کبھی کوئی مشاورت کی؟ دیکھیں، ماضی کی جتنی بھی جمہوری حکومتیں رہی ہیں، ایون میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مارشل اللہ کا بھی دور تھا اس میں بھی سٹیک ہولڈر سے کہیں نہ کہیں بات کر لی جاتی تھی. اب تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی نگران حکومت ہے کہ وہ ایسے اختیارات استعمال کر رہی ہے جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ بھی استعمال نہیں کر سکتی، کہ وہ بھی اپنی عوام کا سوچتی ہے کہ ہم نے اگر یہ سٹیپ اٹھایا تو ہماری عوام جو ہے وہ کس طرح اس سے متاثر ہوگی اور کس طرح وہ اپنا گزر بسر کرے گی.
اچھا، اس میں ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ اساتذہ کی گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئیں، پھر بعد میں کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا. اس وقت کیا آپ کے کوئی ساتھی ابھی بھی قید میں ہیں؟ کوئی ان کے اوپر مقدمات وغیرہ ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے؟ کاظمی صاحب ہم نے تقریباً 1.5 ماہ قبل چیف منسٹر سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک اپنی معروضات بھیجی تھی کہ جی ہمارے یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اور ملازمین میں جو ہے نا ایک پینک پھیلا ہوا ہے. انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. 10 اکتوبر کو ہم نے پورے پنجاب کے لوگوں نے سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا اور آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ پورا ہم 1.5 دن وہاں پر بیٹھے رہے, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 11 کی رات کو 1:30 بجے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور سوئے ہوئے اساتذہ کو ان کو لاٹھیاں ماری اور گھسیٹ کر ان کو گاڑیوں میں ڈال کر تھانوں میں بند کر دیا. ان کی تعداد تقریباً 150 سے 250 تھی. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جو ان کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ان کے پاس ڈنڈے سوٹے تھے اور انہوں نے پولیس کی وردیاں پھاڑ دی ہیں, ایسے کہ جیسے ہم دہشت گرد ہیں, ہم اس ملک کے باشندے نہیں. اب دوسرے دن پھر ہم نے پروٹیسٹ کیا تو پھر ہمارے 50-60 لوگ انہوں نے گرفتار کر لیے. 2-3 FIR کاٹی گئی ہیں اور ابھی بھی ہمارے تقریباً 126 لوگ جو پرچوں میں ڈسچارج ہو گئے تھے ان کو دوبارہ پھر جو انہوں نے ڈیٹین کر لیا ہے کوٹ لکھپت جیل میں. وہ ابھی تک وہاں پر نظر بند ہیں اور نہ ان سے کوئی ملاقات کرنے دی جاتی ہے, نہ ان سے کوئی بیمار ہے ان کو کوئی چیز فراہم کرنے دی جا رہی ہے. اگر ہم پورے پنجاب میں اس وقت مکمل تعلیمی بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم ایسا لائے عمل بنا رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اوبیسلی آپ کی جو تحریک ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بنیادی طور پہ جو آپ کے ممبرز ہیں, یونین کے ممبرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کے حقوق کی بات ہے. تو کیا اس معاملے کے اوپر آپ نگراں حکومت سے بات کریں گے؟ اور دوسرا کیا یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ منتخب حکومت کو آنے دیا جائے, جب وہ آ جائے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے؟ کاظمی صاحب دیکھیں, ہمارا جو پروٹیسٹ تھا اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ نہیں آیا اور ہماری جو تحریک ہے یہ پرامن ہے, غیر سیاسی ہے اور اس میں کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں سوائے ہماری لیو ان کیشمنٹ کا, ہماری پینشن کا, ہماری گریجویٹی کا, ہماری سالانہ ترقی کا اور تعلیمی اداروں کی پرائیویٹ سیکٹر کو حوالگی کا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی ہمارے پاس آیا حکومت کی طرف سے, تو معذرت کے ساتھ ہمارے وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جب بے حسی نظر آئے گی تو ہمیں کہاں توقع ہے کہ یہ کوئی ہم سے بات کریں گے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جو گورنمنٹ الیکشن کے ذریعے آئے یہ اس کا پرویو ہے, وہ اپنی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے گی اور اسی کو یہ فیصلے کرنے دیے جائیں. ٹھیک ہے. نہ کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کے ذمہ صرف الیکشن کروانا ہے وہ اس طرح کے ہائی پروفائل فیصلے نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں اگر آپ بریفلی بتا سکیں کہ آگے اب آپ کا کیا لائے عمل ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم پریشان کر دیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت یونیورسٹی اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے استاد کی عزت و تکریم کے لیے آنے کو تیار ہیں, لیکن ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک, ان کے پیرنٹس بھی ہمارے سے رابطے میں ہیں کہ اگر یہ اسکول پرائیویٹ سیکٹر کو چلے جاتے ہیں تو ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ابھی تو ہم نے صرف مکمل تعلیمی بائیکاٹ یا ہم نے ڈینگی ایکٹیویٹی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اگر یہ حالات بہتر نہ ہوئے, ہمارے دوستوں کو, بھائیوں کو یا ہمارے ملازمین کو رہا نہ کیا گیا, تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں کوئی ایسا لائے عمل دینا پڑے گا کہ جس یہ موومنٹ پھر جو ہے وہ اس قدر بڑی ہو سکتی ہے کہ جس میں والدین, طالب علم, اساتذہ اور ملازمین اکٹھے ہو کر, اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پنجاب میں اس وقت 10 لاکھ سرکاری ملازم ہیں اور 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ جو ہے پینشنر ہے. اگر آپ ان کو 6 سے بھی ضرب دے لیں تو کم از کم ہمارا 1 کروڑ ووٹ اس وقت پنجاب میں سٹیک کرتا ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ نگران گورنمنٹ کو ایسے اقدامات سے باز رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور یہ جو اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے تعلیمی اداروں کی, اس کو بہتر بنانے کے لیے وہ ان سے رابطہ کریں, انہیں کہیں کہ وہ اساتذہ کی بات سنیں. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری لیو ان کیشمنٹ جو انہوں نے کم کی ہے اسے بحال کیا جائے, ہماری جو سالانہ انکریمنٹ روکنے جا رہے ہیں اسے یہ نہ روکیں, ہماری پینشن گریجویٹی میں کمی نہ کریں,
اور جو تعلیمی ادارے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رانا لیاقت صاحب. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور نسل در نسل پاکستانیوں کو تیار کرتے ہیں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے. اگر اپنے اساتذہ کے ساتھ ہم اس قسم کا سلوک کریں گے, اگر آپ ان کو کوئی سہولتیں نہیں دے سکتے تو کم از کم جو سہولتیں ان کے پاس ہیں وہ تو ان سے واپس نہ لیں نا. باقی جو مراعات یافتہ طبقہ ہے یہاں پہ وہ تقریباً $17 ارب سالانہ کھا جاتا ہے, اور یہ UNDP کی رپورٹ ہے. اساتذہ کون سے ایسے ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں, جن کے بڑی بڑی سوسائٹیز میں گھر ہیں, یہ تو بڑی سفید پوشی میں زندگی گزارتے ہیں. تو خدارہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان ٹیچرز کو ایز اے قوم, ایز اے ریاست, ایز اے حکومت آپ کچھ دے نہیں سکتے تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان سے لینے کے اوپر کیوں ہم بزید ہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, یہ معاملہ منتخب حکومت تک چھوڑنا چاہیے. جب منتخب حکومت آئے وہ اس معاملے کو دیکھے. یہاں پہ ہم دیگر مہمانوں سے گفتگو کریں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی حالات ہیں, مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کے حوالے سے بھی ہیں, میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, عمران خان کے مقدمے بھی فل سپیڈ سے چل رہے ہیں. ان تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں رہنما تحریک انصاف ہمایوں محمد صاحب, سینیٹر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, ماہر قانون ہیں, کسی ایک جانا پہچانا نام ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ونس اگین آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ملک کی سیاست پہ تو ہم آتے ہیں. ایک مسئلہ ایسا ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے, فلسطین کا مسئلہ, اور اسرائیل کا جو کنڈکٹ ہے وہاں پہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. قوم یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جناب ہمارے جو نمائندے ہیں, چاہے وہ بے شک قومی اسمبلی نہیں ہے, سینٹ نہیں ہے, سینٹ تو ہے, کہ کم از کم کوئی آواز تو اٹھائیں. سینٹ کا اجلاس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اجلاس نہیں بلایا جا رہا اس معاملے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جتنی بھی یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے, مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں بیسیکلی جس طریقے سے ان کا پانی, بجلی, سب ہاسپٹل کے اندر ایکسس نہیں ہے ہر لحاظ سے, یہ تو ان کو ایک مطلب اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائے وہ جانوروں کو بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. تو اس کی تو, اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ابھی ایون جو بہت سارے جو جوز ہیں وہ بھی اس کے خلاف نکلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن بات آ جاتی ہے سینٹ کی. دیکھیں, سینٹ کو بلانے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ جو سب سے مین طریقہ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ریکوزیشن کرتی ہے. جو گورنمنٹ ہے, پریزیڈنٹ گورنمنٹ کر نہیں رہی. گورنمنٹ پریزیڈنٹ, اچھا پریزیڈنٹ خود بذات خود نہیں کر سکتا. سو گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ سینٹ کی کمیٹی یا سینٹ کے جو سیشن ہے اس کو بلائیں. اگست کے مہینے کے بعد سے کوئی سیشن ابھی تک کوئی نہیں ہوا. ابھی تک کوئی نہیں ہوا. ڈرتے ہوں گے کسی وجہ سے کہ سینٹ میں بات چیت ہو جاتی ہوگی, سینٹ میں آواز اٹھ جائے گی, کوئی ایسے ایشوز ہیں جن پہ ان لوگوں کی, مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں, لیکن ان لوگوں کو ڈر لگتا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ ہوگا. تو اس وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے یہ جو پریزنٹ جو PML نون یہ 2 نمبر ہے, یہ بھی وہ نہیں کر رہی. یہ بالکل وہی ٹوکری. کیوں؟ اگر نگراں وزیر اعظم چاہیں, کاکڑ صاحب چاہیں, یوں ہو سکتا ہے. وہ پوری دنیا وہ گھوم کے آگے, یوں ہو سکتا ہے, وہ کرنا نہیں چاہتے. اچھا, میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھتا ہوں. کامران صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی 23 یا 24 بندوں کے سگنیچرز لے لیے ہیں, اور پہلے بھی جب اجلاس بلانے کی کوشش کی گئی تو غالباً کچھ سگنیچرز وغیرہ میچ نہیں ہوئے تھے, اور اس میں وہ الزام دے رہے ہیں چیئرمین سینٹ کو کہ وہ نہیں اجلاس بلانا چاہتے. تو اس مسئلے کے اوپر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, قطع نظر کے کیا سیاسی نظریہ ہے, کم از کم فلسطین والے معاملے پہ تو سب کو یکمشت ہو کے سگنیچر کر دینے چاہیے اور اجلاس کو جو بلانا ہے اس کو ممکن بنانا چاہیے؟ دیکھیے, 2 معاملات جو ہے وہ عالم اسلام کی موت کا مسئلہ ہے, فلسطین اور دوسرا. اس میں کسی کو کوئی 2 رائے ہے نہیں ہے. اس میں ہم جس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم کشمیر کے ساتھ, گو کہ ہمارا عرب دنیا سے گلہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ نہیں کھڑے ہوتے. بعض اوقات کے انڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وہ ان کا وہ ہوتا ہے. مگر یہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہیں سینٹ کے اجلاس بلوانے کی, تو آپ اگست
سے دیکھ لیجیے اگست کے بعد جب کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ کوئی خوبصورت کانسیپٹ نہیں ہے دنیا بھر میں, یہ ختم ہو گیا ہوگا. اور یہ کہاں سے آتے ہیں, کس طرح سے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کوئی معاملات کلیئر نہیں ہے. مگر کیئر ٹیکرز کے آنے کے بعد جو ہے نا پارلیمنٹ کا ایک حصہ تو ریزولیوشن کی وجہ سے جو ہے ریڈنڈنٹ ہو گیا, اور دوسرے حصے کو ریڈنڈنٹ کیا گیا ہے شاید جان بوجھ کے, اور آج تک اس کا کوئی اجلاس نہیں بلوایا گیا. پارٹیز کو اس میں یقیناً ریکوزیشن کرنی چاہیے. میری اس دن علی ظفر صاحب سے بات ہوئی تھی, تو علی ظفر صاحب وہ ایک کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے جس کا میں ممبر تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اور پیپلز پارٹی مل کے بلوا رہے ہیں. مگر اگین پھر اس کے بعد کافی دن, بہت سارے دن گزر گئے ہیں, وہ نہیں ہوئی. میری سلیم مانڈی والا صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے فون کیا تھا, اور تاج حیدر صاحب سے بات ہوئی ہے اسی مسئلے پہ. وہ آگے میں میسج کنوے کر رہا ہوں, اور امید ہے کہ اس معاملے پہ ہم نے کیونکہ تاریخ بھی جمع کروا دی ہوئی ہے مسئلے پہ, تو اس معاملے پہ ہم بلوانا چاہ رہے ہیں, اور بلوا کے مل بیٹھ کے. اچھا سینیٹر صاحب, میری کچھ سینیٹر صاحبان سے بات ہوئی آف دی ریکارڈ. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ حکومت اور خصوصاً چیئرمین جو سینٹ ہیں ان کا کردار اس حوالے سے کافی منفی ہے اور وہ نہیں بلانا چاہتے. کیا آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاع ہے؟ دیکھیے, اس کو کسی ایک شخص پہ نہ رکھیے, آپ نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, یا اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس سمجھ کا جو اظہار بھی کر لیجئے. سینٹ میں پھر بعض اوقات اس طرح سے الفاظ سخت ہو جاتے ہیں ان کی, کیا اگر کوئی اجلاس بلوانا چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں, یا کوئی اجلاس نہ بلوانا چاہے تو پھر وائس ورسا ہو سکتا ہے. اسی طرح جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بھی اسی بات کو لے لیجئے. تو نظام کے پاک زمین کے نظام کو سمجھیے. جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سینیٹر صاحب نے کہی, کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر اکراس پارٹی میرے خیال میں تمام سب لوگ متفق ہیں, اس پہ اجلاس بھی ہونا چاہیے, اور پاکستان کی طرف سے ایک بامانی قسم کی سٹیٹمنٹ جانی چاہیے دنیا کے سامنے, کیونکہ سینٹ ایوان بالا ہے, پاکستان کے نمائندے ان کو منتخب کرتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اینی وے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سینیٹر صاحب, جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کی جماعت کو تو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری اپلیکیشنز دی ہیں, ہمیں اجازت نہیں مل رہی. کیا ابھی تک بھی وہی سٹیٹس ہے کہ آپ کی جماعت کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں, میں ایک آخری کمنٹ کر لوں پچھلے سبجیکٹ کے لحاظ سے. ایک تو یہ ہو گیا گورنمنٹ, دوسرا سمپل طریقہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو ممبرز 26 ممبر سائن کر لیں تو چیئرمین اس کو روک نہیں سکتا. تو یہ چیئرمین صاحب کا اختیار نہیں ہے روکنے کا یا نہ بلانے کا, یہ اختیار یا ممبرز کا ہے اور یا پھر گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کا مین ہے, ممبرز کا اگر بلائیں گے بھی تو 1-1.5 دن کے لیے, 2 دن سے زیادہ کا نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے نا کہ سگنیچرز کو ویریفیکیشن کے چکر میں ڈال کے تو سینٹ کے عملے نے, چیئرمین سینٹ کی مرضی سے جو ہے یہ کیا. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ بلاتے ہو نا تو اس میں بعض سگنیچرز کے اوپر آپ کو شک ہوتا ہے, کیونکہ مطلب میں نے آپ کا سگنیچر کر دیا تو وہ تو ویسی غلط بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس بیسس پہ وہ چیز ٹیکنیکلی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اگر ان ممبرز نے سائن کیا ہوتا وہ سامنے آ جاتے کہ ہم نے سائن کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب ممبر نے سائن ہی نہیں کیا اور غلط طریقے سے ہوئے تو وہ غلط اس میں چیئرمین صاحب کے اوپر. پی ٹی آئی جو ہے وہ سائن کرے گی اس کے اوپر؟ یس, وائی ناٹ, کہ پہلے پچھلی دفعہ کیے تھے آپ لوگوں نے. پچھلی بار ہم لوگوں نے, ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا پچھلی بار, تو یہ لوگ تو اپنا وہ کر رہے تھے, ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں. اگر آپ لوگ سائن کر دیں گے تو نمبر تو پورے ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارے جو اس وقت جو پریزنٹ ہے نا وہ 14-15 ہیں, باقی آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں ان کے, ٹھیک ہے. تو ہمارے اکیلے نمبر پورے نہیں ہوتے, ساتھ مل کے پیپلز پارٹی اور ہمارے ملا کے سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ آ جائیں تو 100 بسم اللہ ہو سکتا ہے. اب بات آ جاتی ہے اس کے. دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم لوگ لبرٹی میں کرنا چاہتے ہیں جلسہ, ان کو کہہ دیا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں, جہاں جہاں کر رہے ہیں وہاں اجازت مل رہے, کیونکہ ان خاص جگہوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی جانا چاہتی ہے وہاں پہ مسئلے ہیں. اچھا یہ چیز وہاں پہ بھی ہے, یہ چیز اسلام آباد میں آپ بات کر رہے ہیں کہ سینٹ کو بلاؤ. پی ٹی آئی کے ورکرز نے پیلسٹائن کے لیے یہاں پہ جب احتجاج کیا انہی کو پکڑ کے اندر کر دیا. یہ تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حالت ہے.
آپ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اور کیا توقع رکھیں گے؟ یہ بیسیکلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون، اور نون سے کیا بنتا ہے؟ نون سے نااہل، نون سے نالائق، نون سے نکمے. یہ ان کی گورنمنٹ، ان کی ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن آف دیٹ. کیوں؟ نون کا پرائم منسٹر تھا اور نون کا اپوزیشن لیڈر تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہ جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر، یہ بھی نون کی ٹکٹ لینے کے چکروں میں تھے. تو آپ نون ہی نون ہے. پر اس میں سینیٹر صاحب ایک چیز ہے نا، اگر آپ لوگ قومی اسمبلی کو نہ چھوڑتے، اپنا مینڈیٹ نہ چھوڑتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. میری بات سنیں، وہ سب کسی اسمبلی سے ریزائن کرنا میرا ایک قسم کا آئینی حق ہے. کروں نا، غلطی ہے یا صحیح ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ آئین ہے. یہ باقی چیزیں جو ہے نا، یہ 2 نمبری ہے. اب بات آ جاتی ہے اس کی. کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کے پی میں آپ جا کے دیکھیں، بنو میں یا کرک میں، وہاں پہ اے این پی کو، جے یو آئی کو، پیپلز پارٹی کو، نون کو، ہر ایک کو جلسے کی اجازت مل رہے ہیں. ہمیں کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں مل رہی. جن لوگوں نے اپنے گھر کے اندر، حجرے کے اندر، اگر آپ کہتے ہیں نا 144 باہر ہے، حالات ٹھیک نہیں، تو حجرے کے اندر جن کو بلائے ان کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا. چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جے یو آئی ایف جو ہے وہ بھی تحفظات کا اظہار کر پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا صاحب نے بھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا. حافظ حمداللہ صاحب نے بھی آج ایک انٹرویو میں نون لیگ کے اوپر تنقید کی. آپ لوگوں کو کیا گلا شکوہ ہے؟ کس سے خدشہ ہے آپ کو؟ کون آپ کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ سکتا ہے؟ اگر عوام آپ کو ووٹ نہیں دے گی تو پھر تو آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں ہوتا. کمپین سے روکنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ یہ گلا کر رہے تھے محمد صاحب آپ سے کہ جی ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جے یو آئی کو اجازت دی جاتی ہے. ہمیں جن کو اجازت ملی، ہم نے ایک دفعہ 84 لوگ اکٹھے شہید کروا لیے، 200 لوگ اس کے ساتھ زخمی ہو گئے. تو کسی کے 300 جنازے، جس گھر میں سے ایک جنازہ بھی تھا اور 4 جنازے بھی تھے، وہ اٹھیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس کو کہیں کہ جی آپ الیکشن کے لیے جو ہے نا اپنی بڑی قیادت کو بھی نکالیں اور ان کو وہ ایکسپوز ہو کے باہر جائیں، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حمداللہ صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا. حمداللہ صاحب اس باجوڑ والے اس میں بھی مدعو تھے. اگر وہ ہوتے اس میں تو اللہ رحم کرے، مگر آپ نے دیکھ لیا اگر اس اسٹیج پہ ہوتے تو پھر اس کا کیا، اس کا اشر ہوتا. پھر اس کے بعد اس کا مسلم کے راستے میں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اوپر حملہ ہوا، اور اس طرح سے اور بہت سارے. ایک سال میں کوئی 2 درجن کے لگ بھگ علماء شہید ہیں، اور یہ بڑے درجے کے علماء. چھوٹے جو درجے کے ہوں گے وہ بیچارے شاید نوٹس میں نہیں آئے ہوں گے، یا کم از کم پارٹی میری نوٹس میں نہیں ہوں گے. تو یہ اس طرح سے جب آپ کے ساتھ صورتحال ہو اور اس میں کہیں کہ آپ اپنی بڑی قیادت کو، مولانا صاحب کو، مولانا صاحب کے بیٹے کو، کسی اور صوبائی قیادتوں کو اس طرح میں ایکسپوز کر کے باہر لائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کیا گلے تو ہمارے بھی بنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ہے نا موو کرنے کی اجازت. اب تو 2018 بھی کوئی ایسی بات نہیں، 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ہو، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا. ہمارے ایریا صوبہ سرحد ہے خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ بلوچستان، اور اس کے لیے رکھ دی جنوری کی ڈیٹ. جنوری میں پورے کا پورا جو ہے ہمارا ایریا جو ہے وہ بند ہوتا ہے. سارے لیٹ ہو گئے ہوئے ہیں پاکستان میں. دسمبر کے بالکل آخر میں جو ہے وہ موسم سرد ہونا شروع ہوتا ہے، اور جنوری پورا سرد ہوتا ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے مارچ کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے پٹیشن فائل کی تھی کہ مارچ میں صوبہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ممکن نہیں ہے. یہ ایبٹ آباد بینچ پینٹ کی تھی. تو آپ جنوری میں الیکشن کروا رہے ہیں، تو ہمارے لیے حالات اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. الیکشن ہم کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. الیکشن لڑیں گے بھی، اس میں آئیں گے بھی، اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کریں گے، مگر یہ بھی ساتھ جو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی بتانا لازمی ہو. ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ایک جماعت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور اس قسم کے حالات کا سامنا ہے تو obviously ان کے لیے الیکشن کمپین چلانا کوئی آسان نہیں ہے. دوسری طرف آپ کے اپنے گلے شکوے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر پہ ہوگی، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر بیٹ ہوا بیلٹ پیپر پہ تو وہ بہت ہوگا، لیکن بیٹس مین کے بغیر تو یوز لیس ہے نا. بیٹ کا کیا فائدہ اگر بیٹس مین ہی کوئی نہیں ہوگا آپ کا؟ تو دیکھیں اس طرح ہے کہ
جو نارمل پولیٹیکل جو سیناری ہوتی ہے اس میں آبویسلی آپ لوگ اپنے جو بیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں. اب ان کے اوپر ہوا یہ ہے کہ جو بھی کوئی بندہ اپنا کوئی بندہ بھی کسی لیول کا بھی بندہ جو پروونشل یا نیشنل لیول کے جو لیڈرز ہیں جو ہی وہ آتے ہیں تو وہاں پہ تو جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ ان کے اوپر ایک حملے ہو جاتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے, نہیں ہونے چاہیے. اور ماضی میں مولانا صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. یہ بات نہیں ہے, آپ 2008 میں دیکھیں آپ کو تقریباً ایک سال میں 400 450 اس قسم کے حملے ہوئے تھے. 2013 میں ان میں بھی بڑے سینئر لیڈرشپس ان میں بھی وہ ہوئے تھے which is very bad. لیکن یہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے دنیا میں. آپ ابھی اس کو دیکھ لیں, یہ کیا نام ہے, ٹرکی میں زلزلے کے وقت بھی یہ سب کچھ ہو گیا تھا, الیکشنز ہو گئے تھے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی ہو گئے تھے. تو بعض دفعہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. ہاں موسم کا بھی مسئلہ ہے لیکن موسم از ناٹ دی اونلی لمیٹنگ فیکٹر. لیکن یہاں پہ تو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے, جو پولیس ہے, وہ پولیس گھروں میں جا کے ان لوگوں کو پکڑ کے اٹھا رہی ہے. وہ پولیس انٹینشنلی, جو کمشنر ہے, جو ڈپٹی کمشنر ہے, وہ انٹینشنلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دے رہے. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے, فلانے ہو رہی ہے, یا ہم لوگ کر نہیں سکتے, یا ہمارے وہ ہے اور ہم کسی وجہ سے کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ایک احتیاط کی وجہ سے ہم نہیں جانا چاہتے, کرنا نہیں چاہتے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے خیر کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی جانا چاہتے ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ ان کو نہیں لے کر جا رہی ہے. وہاں پہ انہی کی حکومت تھی نا, وہ نہیں لے کر جانے دیتی تھی. یہاں پہ ان کے بعد پھر انہی کی حکومت ہے, وہ بھی نہیں لے کر جانے دے رہی. پنجاب میں بھی نہیں کرنے دے رہی, فیڈرل میں بھی نہیں کرنے دے رہی, سندھ میں بھی نہیں کرنے دے رہی, بلوچستان میں بھی نہیں کرنے دے رہی. تو ہم تو اس چیز کا رونا رو رہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جن کو فری اینڈ فیئر یا جس کو آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, وہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دے رہے. لیول کی تو دور کی بات ہے, وہ کہتے ہیں فیلڈ ہی نہیں دینی آپ کی. کیوں کہ وہ ان کو ڈر ہے کہ ان کو فیلڈ مل گیا چاہے جتنا مرضی وہ ان ایون فیلڈ ہو. ان لوگوں کے باؤنسر سے ہم لوگ نہیں بچ سکتے, ان لوگوں کے چھکوں سے ہم لوگ نہیں بچ سکتے. ان لوگوں نے ہمیں پیٹنا ہے, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہی کام کرنا ہے جو ابھی 17 اکتوبر میں ہو گیا تھا. اسی طرح کی پٹھائی ہونی ہے. 15-20 اوور کے اندر ان سب کو جاؤ واپس. یہ اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو کھلاڑی ہیں, اگر ہمارے چوتھے لیول کے کھلاڑی, لیٹس پٹ لائک دس, اگر ہمارے جو لوکل باڈی کے لیول کے جو کھلاڑی ہیں نا, وہ ان کے نیشنل لیول کے کھلاڑیوں کو پھینٹا چاڑنے کے لیے کافی ہیں. وہ بیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ بیٹ انشاءاللہ آپ پکڑ لیں گے نا تو یہ بیٹ چلے گا. آپ نے صرف بیٹ پکڑنا ہے, چلے گا بیٹ. چلے ابھی یہ تو انتخابات میں پتہ چلے گا نا. انتخابات آپ کرائیں, آپ ہمارا بیٹ ہونے دے بیچ میں, پھر آپ دیکھ لیں. اگر بیٹ نہ چلا تو جو مرضی کہہ دیں. آپ ایک دفعہ آنے تو دیں نا, ایک دفعہ اتار تو دیں. آپ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے کوئی بات نہیں, ہمارے ان بندھے ہوئے ہاتھ میں ایک بلہ پکڑا دیں اور ہمیں زمین پہ اتار دیں. پتہ ہے وہ ایک مسئلہ یہ بھی نا کہ جو ہی آپ کے ہاتھ میں بلہ آتا ہے, آپ ہر کسی کو دھمکیاں لگانا شروع ہو جاتے ہیں, پھینٹا لگائیں گے, تو پھر وہ تھوڑا سا جماعت کو بھی کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے نا. ڈراتے آپ اتنا ہے سب کو, نظام کو, تو پھر نظام تو پھر وہ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. ہم تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو. دیکھیں ہوا کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز ایک آخری بات بتاتا ہوں. ہوا کیا پچھلے 18 مہینوں میں کیا ہوا ہے. بیگرز کی حکومت آئی, سب سے زیادہ بیگرز ایکسپورٹ ہو گئے. اب یہ تو آپ کا سیاسی نیریٹو ہے نا. نہیں, مجھے سعودی عرب والوں نے کیا کہا ہے کہ کتنے لاکھ جو ہے نا یہ بھیک مانگنے والے انہوں نے پکڑے ریسنٹلی. اور بھائی جب بھیک مانگنے والوں کی حکومت آئے گی تو وہ انہی کو ہی ایکسپورٹ کریں گے نا, اور کن کو ایکسپورٹ کریں گے. تو سر مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو ہم دنیا سے مانگتے ہی رہے ہیں نا. کون سا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کو شامل کروں. مانگتے تو ہم 1960s کے بعد ہم مانگتے رہے, کیونکہ جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو سنگل ہینڈڈلی اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کیا ہے, وہ جب یہاں کو نیشنلائز کر دیا تھا نا, دیٹ واز دی بگیسٹ. ٹھیک ہے, چلے میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھوں. کامران صاحب, آپ نے سنا محمد صاحب بھی جو ہے نگرانوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے ٹیچرز کے ساتھ,
انہوں نے بتایا کہ پنجاب کی جو نگران حکومت ہے وہ اس قسم کی اصلاحات کر رہی ہے جو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو ایک منتخب حکومت کو کرنا چاہیے، اور ٹیچرز وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نگران حکومت کا کامران صاحب اس وقت رویہ ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی اس سے مطابقت رکھتا ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ تجاوز کر رہے ہیں اور جو ان کا کام نہیں ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کی حد تک ہے، اول تو یہ دنیا میں یہ کانسیپٹ جو نا ایک آدھ جگہ پہ رہ گیا ہوگا، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہوا کرتا ہے دنیا میں کہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے فیئر اور فری الیکشن کروانے میں، اور یہ پھر جب یہ آ جاتے ہیں، ظاہر ہے یا میں نے احسان کیا ہوگا یا محمد صاحب نے احسان کیا ہوگا یا کسی اور نے، جہاں پہ بھی جو اپلیکیشن جو کچھ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ریٹرن بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایشو ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، یہ اپنے مینڈیٹ سے ہمیشہ سارے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کا مینڈیٹ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک نائب قاصد کو اپائنٹمنٹ اس دور میں ہو، ماسوائے اس کے کہ کوئی پہلے بہت پہلے کوئی شروع ہوا تھا، انیشیٹ کیا تھا پروسیس، اور اس انیشیشن کے نتیجے میں کوئی آخری ایک آدھ معاملہ ایسا رہ گیا تھا، اس کے علاوہ ایک نائب قاصد بھی اپائنٹ نہیں کر۔ ادھر تو معاملات ہی الٹے ہوئے ہیں، ادھر تو معاملات بدلے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی بھی پٹیشن آئی تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب والے معاملے میں سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے کہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس، اور اس کے بعد جو بہت چھوٹی چھوٹی اپائنٹمنٹس تھی ایسے ادوار میں جس میں کیئر ٹیکرز تھے، ان کو بعد میں جب انڈو کیا، ہم نے چیلنج کیا مختلف عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد وہ نہیں سسٹین کر پائے۔ تو یہ لمبے معاملات ہیں، سامان 100 برس کا کر لیا ہوا انہوں نے۔ اب وہی آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی سر ذکر کیا کہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، اس طرح کی نوکریاں دی جا رہی ہیں، وزیر جو ہمارے اطلاعات ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں نوکریاں دی جا رہی ہیں، 3 سال کے کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، خود یہ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ کس طرح جو ہے 3 سال کے لیے لوگوں کو نوکریاں دے سکتے ہیں؟ ہو جائیں گے یہ سوچے بغیر، یہ سمجھے بغیر، یا چلے کرنے کے لیے فار دی ٹائم بینگ جو کچھ کر غلط، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جب بریک سے آئیں گے تو حکومت نے پیٹرول کافی سستا کر دیا، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کرنا تھا بلال اظہر کیانی صاحب نے، نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب کی معاشی ٹیم کا بھی وہ حصہ تھے، اور ان سے ہم نے یہ ساری چیزیں پوچھنی تھی، پر فار سم ریزن جو ہے اچانک انہوں نے آخر میں بتایا کہ جناب میں ٹریول کر رہا ہوں اور اب میں جوائن نہیں کر سکتا، لیکن آخری موقع تک انہوں نے ہمیں یہ بتایا نہیں، پر آخر میں ہمیں پتہ چلا، تو اس وجہ سے اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پر اینی وے محمد صاحب، یہ جو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ڈالر کی قیمت کم ہوئی، اب آپ یہاں پہ جتنی مرضی تنقید کر لیں، ہوا تو یہ نگرانوں کے دور میں نا، پچھلے جو حکومت تھی، بے شک آپ کے مخالفین کی حکومت تھی، سارے سیاسی لوگ تھے، 16 ماہ کے دوران وہ ڈالر کنٹرول نہیں کر سکے، کسی چیز کی پرائس کنٹرول وہ نہیں کر سکے۔ یہاں پہ آرمی چیف نے انیشیٹو لیا، اداروں نے انیشیٹو لیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی سستا ہو گیا، پیٹرول بھی سستا ہو گیا، پھر عوام تو جمہوریت سے متنفر ہوگی، آپ لوگوں کی کارکردگی پہ کرٹیسائز تو کرے گی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آنریبل کامران صاحب بتا رہے تھے، دیکھیں ہم پولیٹیشنز نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمپرومائز کیا ہے، ایک دوسرے کی لڑائی میں ہم نے کمپرومائز کیا ہے، ارریسپیکٹو آف ویدر میرا JUI کے ساتھ، نون کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے، اگر ہم لوگ اس اختلافات میں اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ہم جہاں کھیل رہے ہیں اس جگہ کو خراب کر دیں، تو پھر تو ظاہر ہے پھر اس کی بجائے کچھ اور گیم شروع ہو جائے گی۔ پر سر یہ چور ڈاکو نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں۔ سن لیں، میں جب میچ ہوگا نا، میں اس میچ میں نعرے لگاؤں گا، ہر قسم کے نعرے لگاؤں گا، وہ بھی نعرے لگائیں گے، ہر قسم کے نعرے لگائیں گے، لیکن اس نعرے میں اگر میں چلا جاتا ہوں اور میں جو باہر جو بکیز ہیں، جو ان کے ساتھ مل کے کام شروع کر دیتا ہوں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی جگہ پہ کرنا ہے، میں نے شور بھی مچانا ہے، میں نے برا بلا بھی کہنا ہے، میں نے لڑنا بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی گیم کے اندر والی ریسپیکٹ بھی کرنی ہے۔ اگر مجھے چھکے پڑ رہے ہیں تو میں سناؤں گا، لیکن میں چھکے کھانا چاہیے مجھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جیسے انہوں نے ابھی کہا، ہم لوگوں نے پچھلے خاص طور پہ آخری 3-4 مہینوں میں ہم نے ایسے لاز پاس کر دیے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ابھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ
اور یہ الیکشن کمیشن اور یہ سارا سسٹم ایک قسم کا ہم لوگوں کو مطلب ان کے دماغ میں یہ کہ وہ شاید یہ 3 مہینوں کے لیے نہیں ہے, 6 مہینے تو انہوں نے آلریڈی صرف اس کی وجہ سے کر دیے ہیں, لیکن وہ اس کے آگے جائیں گے سال 2 3 4. اس کے لیے میری طرف سے تو یہ کہ جیسے JUI ہو گئی کامران صاحب کے ریفرنس سے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, پاکستان مسلم لیگ نون کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے آج تک 1985 سے لے کے آج تک وہ کبھی اپنے بل بوتے پہ نہیں جیتے, کبھی اپنے بل بوتے پہ نہیں جیتے. کس کے بل بوتے پہ جیتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ جیتے. 1985 میں نان پولیٹیکل پارٹیز کی بیسس پہ وہ آئے تھے. 1990 میں IGI بنا کے اسی طرح کے, وہ درانی صاحب نے سارا کہا ہوا ہے نا کہ کیسے پتہ, اور اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. 1997 میں بھی اسی طرح کیا تھا, 96 میں اسی طرح کیا تھا. اس کے بعد یہ 2013 میں بھی یہی کیانی صاحب تھے اور یہی کیا نام ہے افتخار چودھری صاحب تھے اور یہی شہباز شریف صاحب تھے. 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں, اس بیسس پہ سارا کچھ ہوا تھا. دیکھیں ان کو چھوڑ دیں, میرے لحاظ سے ان کو چھوڑ دیں, اور آئی ایم شیور کہ JUI کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ کیا. پیپلز پارٹی کو تو بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ لے کر اس الیکشنز کو لے کر ہم لوگوں کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈفرنسز اپنی جگہ پہ ہمیں مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ کہتے ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, لیکن جس وقت آپ اقتدار میں تھے اس وقت تو نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ بری لگتی تھی, نہ مل کے بیٹھنے کی بات اقتدار میں تھے ان کو بھی اسی طرح. دیکھیں ہم لوگوں نے غلطی کی ہے نا, ہم نے اس وقت تو دیکھیں نا جنرل باجوہ بھی بہت اچھے تھے, سارے بہت اچھے تھے. ابھی آپ کو تو اس کے بعد بھی بہت اچھے تھے نا, جنرل باجوہ تو اس کے بعد ہی. دیکھیں جنرل اگر آپ جنرل باجوہ صاحب کی بات کرتے ہیں, ہر ایک پارٹی نے جب ان کو ووٹنگ کی بات آئی تھی, whether we like it or not, everybody voted. نہیں, everybody voted. میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی دے دیتا ہوں. ہاں جی. جس دن آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, خان صاحب کی وفاقی کابینہ کے ایک بڑے امپورٹنٹ رکن نے جنرل باجوہ کو ٹیکسٹ میسج کیا اور شکریہ ادا کیا کہ 3.5 سال میں جتنی آپ نے ہماری مدد کی اور جتنی میری مدد کی اور کابینہ کی مدد کی, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ایک طرف یہ بیانیہ تھا, دوسری طرف آپ نے ان پہ الزامات. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو اس بات بتاتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, یہ جو گورنمنٹ جیسے ان کی گورنمنٹ تھی, ان کی مخلوط گورنمنٹ, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مین, لیکن ہمیں کوئی چیز بل پاس کرانے کے لیے ہمیں باپ کی, ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی. اچھا وہ ہماری نہیں سنتے تھے, پھر تو ان کو بلانے کے لیے کہ یار یہ کیس ہمارا مطلب فیٹ اپ کا تھا, اب فیٹ اپ میں لانے کے لیے ان کو ووٹ دینے کے لیے تو ہمیں ظاہر ہے جن کی وہ بات سنتے تھے انہیں کو کہنا پڑتا تھا نا, ٹھیک ہے, انہی کی بات سن کے وہ ادھر چلے گئے, انہی کی بات سن کے ادھر چلے گئے. کامران مرتضیٰ صاحب 3.5 سال ایک چیز ویسے بڑی تنقید ہوتی رہی تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر, ہائی بریڈ نظام ہمارے صحافی دوست بھی کرتے رہے, سیاستدان بھی کرتے رہے, لیکن پچھلے دور حکومت کے دوران بہت ساری ایسی ترامیم کی گئیں, اس طرح کی اصلاحات کی گئیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاضر سروس افسران مختلف محکموں میں لگ رہے ہیں, لیکن اب وہ ہائی بریڈ جو نظام تھا جس کو ختم کرنا چاہتی تھی وہ کولیشن جس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی, کیا آپ لوگوں نے منوان اس کے اوپر عمل کیا یا پھر آپ تو نظام کو تھوڑا سا اور آگے لے گئے؟ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا, اور یہ بات میرا خیال ہے کہ محمد صاحب اس کو نہیں جھٹلا سکتے. لاز کی بات کر رہے ہیں, لاز کے اوپر سب سے زیادہ ریزسٹ ان سے پوچھئے کہ کس نے کیا تھا. ان کا الیکشن لاز کے معاملے میں یہ گلا کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا جو ہے نا اس میں جو ہے نا کوئی ہم نے کوئی ان میں بڑا کوئی سہولت کاری کی ہے. سہولت کاری ان کے بھی ممبر تھے, مگر جب دونوں ہاؤسز کا اکٹھا اجلاس ہو رہا تھا, کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سیکشن 230 پہ, اور اس کے اوپر اجلاس ملتوی ہوا تھا, اور اس کے بعد جا کے ڈائیلوٹ کیا تھا. اتنا ڈائیلوٹ کیا تھا, اس میں اتنا پانی ڈال دیا تھا کہ اس کا ایفیکٹ ہی ختم ہو گیا تھا. باقی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے دیکھ لیجیے, دوسرے جس معاملے میں تھا, بعد میں ایک قانون کو تو وڈرا کرنا پڑا, ایک بل کو تو وڈرا کرنا پڑا, حالانکہ میرا ذاتی دوست ہے اعظم صاحب, مگر اس کے باوجود ان کو وڈرا کرنا پڑا, اور یہ سارا کام JUI کر رہی تھی. JUI کے علاوہ کسی دوست نے نہیں کیا. ایون اس وقت
سینٹ سے جس وقت آرمی ایکٹ اور یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ پاس ہو رہے تھے، ایک طریقے کے ساتھ جو ہے پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ نکل گئی تھی کہ جی خواجہ آصف نے چونکہ یہ بل پیش کیا ہے اور انہوں نے ہماری عورتوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے، اس لیے ہم نکل رہے ہیں، اور بعد میں وہ ہم اپوز کرتے رہ گئے اور سہولت مل گئی، وہ بل کیا. یہ ہوتا رہا ہے پارلیمان کے اندر. ٹھیک. اچھا کامران صاحب، جو یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں نون لیگ کو جن حالات کا سامنا تھا، آج تحریک انصاف کو ان حالات کا سامنا ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے؟ دیکھیں 2018 میں نون لیگ کے تو کوئی لیڈر لاپتہ نہیں تھا کہ ہم جمع کروا رہے ہوں پٹیشنز ہائی کورٹ میں کہ جی ان کو بازیاب کروایا جائے، بلکہ 2018 کی رات کو آپ نے خواجہ آصف صاحب کا ذکر کیا، وہ تو اس وقت کے آرمی چیف کو میسیجز کر رہے تھے کہ میں اپنی سیٹ ہار رہا ہوں. تو اس آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑی سی زیادہ سختی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، یا پھر جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں پھر وہ یہ قانون کا رد عمل ہے، اس کا تو سامنا کرنا پڑے گا ان کو؟ کاظمی صاحب، میں نے آپ کو شروع میں پہلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ پاک سرزمین کا نظام ہے جو پاک سرزمین کے مطابق ہرگز نہیں ہے. میں پاک سرزمین سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ بھی یقیناً بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم سارے چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ دستور کے اندر چلے. نون لیگ ہو، جے یو آئی ہو، پی ٹی آئی ہو، ہر ایک کو وہ سہولت، وہ اس لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ملنا چاہیے جو دستور میں اور اس کتاب قوانین میں موجود ہے. اور ہم کمیٹڈ ہیں. اب ہم جیتے، ہم ہارے، ہم ہارنے کی بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں، مگر یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم نے دستور کو وائلیٹ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں یہ جو آئین کہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سب کا ایک طرح سے جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ سب کو متفق ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ایک چیز جو بار بار جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جی اب کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اب کیا پتہ جو ہے خان صاحب کے لیے راستے دوبارہ کھلنا شروع ہو جائیں، مختلف قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں. اس سارے پروسیس سے گزر کے آپ لوگ کچھ سیکھیں گے، یا پھر جو گلے شکوے آج آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں کچھ سالوں کے بعد لوگ آپ سے کر رہے ہوں گے؟ اور دوسرا، یہ ڈیل ان پروسیس ہے کوئی خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے؟ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب کی جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے آن میرٹ ڈسپوز آف ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے اندر سچائی نہیں ہے. پر دیکھیں وہ جو ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب کرتے ہیں نا، کر رہے ہیں 2 دفعہ انہوں نے کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پاک سر زمین والی بات ہے. دیکھیں ایک بات، دیکھیں میری بات سنیں. اگر تو پاک سرزمین والی جس کی طرف سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب وہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تو پھر نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ہم مل کے ضرور کر سکتے ہیں. آپ اکیلے نہیں کر سکتے، میں اکیلا نہیں کر سکتے، کامران مرتضیٰ صاحب اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن ہم مل کے ضرور اس کے خلاف ہم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. ہم اپنی اسٹرینتھ، جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اگر ہم اپنی اسٹرینتھ نہ کریں، ہم ان ٹہنیوں کی طرح ہوں جو الگ الگ کر کے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی توڑ دے گا، مجھے بھی کوئی توڑ دے گا، ان کو بھی کوئی توڑ دے گا. لیکن جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم وہ کوئی توڑ نہیں سکے گا. یہ یاد رکھیں. تو ہماری اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، ایز اے کلیکٹیو اسٹرینتھ ہے. ہم پارلیمان کی یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی ایک اسٹرینتھ ضرور ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، وقت آنے پہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آج کہتے ہیں کہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، کل کو اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی کہا جائے گا اس کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ ساری اپنی جگہ. اب بات آ جاتی ہے، آپ نے کہا کہ کیا ہم کریں ڈیل. میری نظر میں دیکھیں، فرسٹ آف آل کوئی ڈیل ہے نہیں. اور میں جتنا میں جانتا ہوں اس لحاظ سے اگر وہ اپنے کیسز جیتے جاتے ہیں اور آپ انہیں ڈیل کا لفظ کہتے تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایسا ڈیل نہیں ہے. دیکھیں اس کپتان نے سمپل کہہ دیا ہے کہ نمبر 1، مجھے صرف کھانے کے وقت سے پرابلم ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں جس ٹائم کا عادی ہوں اس ٹائم پہ جیل میں کھانا نہیں ملتا، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی بدہضمی تھی، لیکن ادروائز مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں رکھا ہوا ہے وہاں رکھے، مجھے تھوڑا سا سپیس دے دیا کریں کہ میں وہ آدھا پونا گھنٹہ واک کر لیا کروں. باقی مجھے کوئی ایکسٹرا ایمنیٹیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے اٹک میں بھی کہا تھا، یہ انہوں نے ادھر بھی کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ واحد لیڈر ہے جس کے بارے میں اس کا جب ڈاکٹر گیا اس نے کہا الحمدللہ وہ فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی
ٹوٹلی سیٹ ہے. اس سے پہلے جتنے لوگ بھی جاتے تھے, کسی کا پٹھا بیٹھ جاتا تھا, کسی کا کمر, کسی کا گردے, کسی کے جگر, کسی کا دل, کسی کا سب چیزیں بیٹھنی شروع ہو جاتی تھی. یہ واحد بندہ ہے جو کہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے اور چٹان بنتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس لحاظ سے بھی نہیں ہے. اب کیا ہم سیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں, میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ واحد لیڈر ہے جو سیکھتے اپنی غلطیوں سے اور اس کو نہیں کرتا. ان کی پارٹی پیپلز پارٹی کی پارٹی اور جو پی ایم ایل این کی پارٹی, یہ لوگ کم از کم 1985 یا اس سے پہلے, جے یو آئی سے اس سے بھی پہلے تھی, یہ لوگ وہ غلطیاں پچھلے 40-45 سال سے بار 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 کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ لکھ کر دے دیتا ہوں, یہ ہمارا پہلا چانس تھا ان فیڈرل, پہلا چانس ہے ان فیڈرل. ٹھیک ہے, دوبارہ یہ غلطی نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہ دہرائی جائے. اور آج صاحب خود جیل میں ہیں تو ان کو یقیناً وقت بھی ملتا ہوگا, وہ سوچتے بھی ہوں گے, شاید وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اس سسٹم کے اندر زیادتیاں ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہو سکتا ہے کہ JUIF کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہوں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن ایشو وہی بنتا ہے جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ان غلطیوں سے اور اپنے اس ایکسپیرینس سے کیا سیکھتے ہیں. جب وہ باہر نکلیں گے کیا وہ ایک بدلے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے یا پھر دوبارہ وہی معاملات ہوں گے جو پاکستان میں ہم بار بار دیکھتے ہیں. اینی وے, کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.